হাসর ময়দানে নানা মুস্তাফাকে কোন চেহারা দেখাবো। আব্বাস একদিকে বলে, কাসিম বলতেছে চাচা আমি বাবা হাসানের সঙ্গে ওয়াদা করেছি, আমার আব্বা আমাকে বলেছিল বেটা কাসিম রে, তোমার চাচা হোসেন কখনো যদি মুসিবতে পড়ে বিপদ পারে তুমি জান দিয়ে যদি হয় তুমি জান দিয়ে উদ্ধার করিও, তার হেফাজত করিও, কিন্তু তোমার চাচার সঙ্গ কখনো ছাড়িও না। বলে চাচা আমার জীবন যাবে আপনার সঙ্গে ছেড়ে আমি মদিনা যাব না, যাব না, যাব না, কারবালার প্রান্তরে আমার জীবন যাবে, কিন্তু আপনার সঙ্গে ছেড়ে আমি মদিনায় কেউ যাব না। কেউ যেতে রাজি হলেন না, থেকে গেলেন। সকালবেলায় ইয়েজিদি 22,000 यजीदियों का 22,000 लश्कर तैयार, तीर पिस्तौल और वो जहरीला तीर लेके सब तैयार है। इधर से हुसैन कहते हुसैन फजर का जब अजान हुई, फजर का अजान के बाद अली अस्कर अली अकबर को इमाम हुसैन अली मकाम ने कहा अली अकबर देखो तो मैदान की क्या हालत है, मैदान करबला की क्या हालत है। जब देखते हैं इमाम हुसैन के करबला में एक देख करके करबला साफ सुथरा है, आकर के अब्बा हुजूर करबला साफ सुथरा है। बोले मैदान में कुछ किसी को देखे हो? बोले नहीं, करबला में एक मैं बूढ़ी औरत को देखा हूँ, और वो बूढ़ी औरत अपने आंचल से करबला के मैदान को झाड़ू लगा रही थी। अब्बा मैं उस औरत को मैंने कहा औरत मैदान करबला है क्यों तू झाड़ू लगाती है अपने आंचल से? तो फिर वो औरत बोल रही है क्या हो मेरे लाडले मेरे प्यारों को आज इसी मैदान में घसीटा जाएगा, आज मेरे कलीजे के टुकड़े को इसी मैदान में किसी की जवान लौटेगी, किसी की लाशों में घोड़े दोहराए जाएंगे, किसी की जहरीले तीर से गले को छिरा किया जाएगा, किसी के बाजू को छिरा किया जाएगा। मेरे लाडले प्यारे बच्चे इमाम हुसैन इस करबला के मैदान में जब उसके बदन जब उसके लाश को दोहराए घसीटा जाएगा, इस मैदान की कोई कंकड़ क्या कोई कांटा या कोई चुभने वाली चीज उसके जिस्म को, जिस जिस्म पे फातिमा तो सहरा का खून बहता हो, जिस जिस्म पे हजरत अली का खून चलता हो, जिस जिस्म पे फातिमा तो सहरा का दूध का असर हो, जिस जिस्म पे रसूल अकरम का लुआबे दहन हो, जिस जिस्म पे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लब लगा हो, उस जिस्म पे करबला के मैदान पे ऐसी कोई कंकरी हो या कांटा हो ना चुभने पाए, ना चुभे, इसी वजह से मैं इस मैदान का सफाई कर रही हूँ। अली अकबर को हुसैन ने कहा बेटा तू जानता है वो कौन थी? अब्बा नहीं, वो और कोई नहीं थी, तेरी दीदी तेरी दादी फातिमा, मेरी अम्मी फातिमा थी। मेरी अम्मी फातिमा ज़हरा अपनी चादर मुबारक से वो अपनी करबला के मैदान का साफ सफाई कर रही थी। मेरे यारो हुसैनी ढोल बजा के साबित करना चाहते हो, मातम करके हुसैनी अपने आप को कहलाना चाहते हो? नाम तो हुसैनी तुम रखते हो, काम यजीदी वाली करते हो। कसम खुदा इससे मेरा हुसैन खुश नहीं होगा। अपने आप को हुसैनी साबित करना चाहते हो? होशियार के नौजवानों, करबला के 10 तारीख मुहर्रम के 10 तारीख को रास्ते में खड़े हो जाओ, जाने आने वाले को शरबत पिलाओ, हुसैनी साबित हो जाओगे। अपने आप को हुसैनी बनाना चाहते हो तो गांव के किसी पूरी औरत जो बेवा है, बेटा भी नहीं है, लाचार है, गरीबी गुर्बत में जी रही है, उस औरत का हेल्प कर दो, तुम हुसैनी साबित हो जाओगे।
کوئی لاچار انسان جو غریب انسان اپنی بیٹی کی شادی نہیں دلا پاتا ہے، تم اس کی ذمہ داری لے لو شادی دلانے کی، تم حسینی بن جاؤ. تم حسینی اپنے آپ کو کہنا چاہتے ہو، ثابت کرنا چاہتے ہو، کسی غریب کے بچے کی پڑھائی کی ذمہ داری لے لو، تم حسینی بن جاؤ. حسین، او حسین جو کربلا کے میدان میں بھتیجا، بھانجا، ننھے منھے علی اصغر، بیٹی علی اکبر، بھائی عباس سب کو قربان کر دیا. قربان کرنے کے بعد، شہید کرانے کے بعد، حسین جب آخر میں تلوار ذوالفقار کو نکالا، نانا مصطفیٰ کا امامہ باندھا اور کربلا کے میدان میں جب اترا، سب جو لوگ سوچ رہے تھے کہ لاچار ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، بھوکا ہے. بیٹے کی جوانی، بیٹے بھتیجی کی جوانی لوٹی، بھائی کا بازو کاٹا، بیٹا کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، ایک کمزور ہو گیا. حسین جب تلوار نکالنے کے بعد ایسا لگتا تھا کہ حسین کی تلوار میں آسمان کے تارے بس گئے ہو. ایسا لگتا تھا کہ زہرا فاطمہ تو زہرا کے دودھ کا اثر حسین کے بازو میں اثر پیدا ہو گیا ہو. ایسا لگتا تھا حضرت علی کی بازو حضرت حسین کے بازو میں سما گیا ہو. ایسا لگتا تھا کہ صحابہ کرام کے صحبت، حسین کے صحبت، ان کی شفقت، ان کی دعائیں حضرت امام حسین کو سایہ بنا رہا تھا. ایسا لگتا تھا کہ نانا مصطفیٰ کا لب دہن کا اثر پیدا ہو گیا ہو. ایسا لگتا تھا کہ تمام فرشتوں کا چاہت پوری ہونے والی ہو. ایسا لگتا تھا کہ اہل بیت کی مکمل ذمہ داری نبھانا شروع ہو گیا ہو. امام حسین اس طرح تلوار چلا رہے تھے، یزیدیوں کو اس طرح کاٹتے تھے جیسے ہوٹلوں میں گاجر مولی کاٹا جا رہا ہے. اس طرح یزیدیوں کو کاٹتے کاٹتے جہنم میں ڈھکل رہے تھے. سب سوچ رہے ہیں کہ اس تلوار کو نہ ہوا روک پائے گا، نہ طوفان روک پائے گا، نہ آگ روک پائے گی، نہ آسمان کی کوئی چیز روک پائے گا. دیکھو حسین کا وہ تلوار کسی چیز کوئی نہیں روک پائے گی. باپ کے لوٹے ہوئے بھتیجے کے لوٹے ہوئے جوانی نہ روک پائی. اس تلوار کو بیٹے کے گھوڑا دوڑائے ہوئے، لدھرا دوڑائے ہوئے اس ظلم نہ روک پائی. باپ بیٹا علی اصغر کے حلقوم پہ وہ چھیدا ہوا زہریلا تیر اس تلوار کو روک نہ پایا. حضرت بیٹی سکینہ کا پیاس اس تلوار کو روک نہیں پایا. یہاں تک کہ حضرت عباس علمبردار کے بازو کٹے ہوئے بازو چھیدا کرنا اس تلوار کو روک نہیں پایا. امام حسین سب کو کاٹتے جا رہے ہیں. ایسا ہو گیا یزیدیوں ڈر گئے، ان لوگوں کے ہلاکت وہ سب سمجھ گئے ہم لوگ برباد ہو جائیں گے. ایک خون علی ہے، ایک ہے اخلاق نبی ہے، ایک صحبت نبی ہے، ایک پرورش نبی ہے، یہ آپ کا پالن آپ کے پرورش نبی ہے. یہ وہ ہے، یہ علی کا لال ہے، حسن مصطفیٰ کا بھائی ہے، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے. ان سے جنگ کرنا آسان نہیں. حسین کی تلوار اور طوفان کچھ نہیں روک پایا، لیکن حسین کا تلوار اچانک رک گیا. وجہ ہے کہ نماز ہو گیا. کیا ہو گیا؟ نماز کا وقت ہو گیا. تو حسین ہی ثابت کرنا چاہتا ہے، نماز چھوڑ کر کے ڈھولک اور لاٹھی لے کے اسے حسین جان دینا پسند کیا، لیکن نماز چھوڑنا، نماز وہ تلوار چلانا کتنا ضروری تھا، لیکن نماز کے وقت بند. نماز سستے کی حالت میں آج اب بھی حسین ہے. ہمارے وہ حسین بھارت کا راجا، سب کا خواجہ، فرماتے شاہ استھ سے دی استھ سے
دی پناہ است. میں اس 3 ورڈ کو سمجھانا چاہتا ہوں. حسین تو دین ہے، حسین تو بادشاہ، حسین تو دین کا پناہ ہے. بتائیے ہمارے ہندوستان کے ایک گورنمنٹ کا ایک قانون ہے کہ ماسٹر ایک انسان ایک نوکری کر سکتا ہے، ایک ساتھ 2 نوکری نہیں کر سکتا. ایک ساتھ 2 سروس. ماسٹر ایک ساتھ ڈاکٹر نہیں کر سکتا، ڈاکٹر ایک ساتھ کالج کا پروفیسر نہیں بن سکتا، ایک ساتھ 2 نوکری. لیکن میں نے کہا میرے خواجہ بھارت کا راجا بتا، تو نے فرمایا حسین تو دین بادشاہ بھی ہے، دین بھی ہے، دین کا پناہ بھی ہے، لیکن میرا ایک حسین دین کیسے بادشاہ بھی ملاحظہ فرمائیے، دین کا پناہ بھی. ایک حسین بتا بھارت کا راجا. تو خواجہ نے فرمایا اے عاشقوں، آقا حسین سے پوچھ لو نا، آقا علی مقام سے پوچھ لو نا، امام حسین سے پوچھ لو نا. میں نے کہا اے میرے آقا حسین بتا، تو ایک ہے لیکن بادشاہ کب، دین کا پناہ کب؟ تو حسین نے فرمایا اے میرے عاشق سن، میں تو بادشاہ تھا، بادشاہ ہوں، بادشاہ رہوں گا، لیکن دین کب تھا، دین کا پناہ کب پڑا؟ تو سن، جب میں مدینے میں تھا تو دین تھا، ہمیں نانا مصطفیٰ کے کندھے میں تھا تو دین تھا، ابا علی کے گود میں تھا تو دین تھا، ماں فاطمہ کے چادر کے سائے میں تھا تو دین تھا، حضرت صحابہ کرام کے جھرمٹ میں تھا تو دین تھا، انصار کے نزدیک تھا تو دین تھا، مہاجرین کے نزدیک تھا تو دین تھا، مدینے سے روانہ ہوا تو دین تھا، مکہ پہنچا تو دین تھا، سفر کیا تو دین تھا، 72 کو ساتھ میں لیا تو دین تھا، مکہ پہنچا، کربلا پہنچا تو دین تھا، میدان میں گیا تو دین تھا، خیمہ سٹ کیا تو دین تھا، نماز ادا کرتا رہا تو دین تھا، روزے کی حالت میں تھا تو دین تھا، تسبیح و تحلیل کرتا رہا تو دین تھا، درود شریف پڑھتا رہا تو دین تھا، میری تقریر ہوتی رہی تو دین تھا، میں ساتھیوں سے نصیحت کرتا رہا تو دین تھا، کربلا کے دین محرم کے تصویر ناری جب یزیدیوں کے سامنے تقریر فرما رہا تھا تو دین تھا، جب میرے بیٹے علی اکبر کو شہید کیا گیا تب بھی دین تھا، خدیجہ قاسم کی شہید ہوئی، نصیب قاسم کو شہید کیا گیا تب بھی دین تھا، بھانجے اور محمد کو شہید کیا گیا تو دین تھا، بھائی عباس علمبردار کو شہید کیا گیا تب بھی دین تھا، میں نے یہاں تک کہ کربلا پہنچا تو دین تھا، مت کربلا کے یزید کے لشکروں کو ایک ایک کر کے گاجر مولی کی طرح کاٹ کر کے جہنم میں بھیجا تب بھی دین تھا، شبر لعین کے سامنے تھا تو دین تھا. سنو جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوا تو دین تھا، لیکن جب شبر لعین کے تلوار کے سٹ میں آیا اس وقت دین نہیں بلکہ دین کا بڑا گیا. دین نہیں بلکہ دین کا پناہ بن گیا تھا. جب تلوار کے سر میں آیا تاکہ دشمن نہ کہے کہ دین کٹ گیا بلکہ حسین کٹ گیا، دین بن گیا، حسین کٹ گیا، دین بچ گیا. بتا اب بتائیے حسین کون ہے؟ کون ہے حسین؟ بتائیے تاریخ کربلا میں دیکھیے کہ حسین کے بعد کوئی شہید ہوئی؟ کہیں کوئی شہید نہیں ہوئی، سب علی اصغر. حسین سے پہلے علی اکبر، حسین سے پہلے علی اصغر، حسین سے پہلے قاسم، عباس، حور، اون محمد، سب حسین سے پہلے. اور ٹارگٹ حسین ہی تو تھا. حسین کو معلوم تھا کہ میرے بعد اور کوئی شہید نہیں ہوگا، کوئی شہید نہیں ہوگا.
لیکن جب حسین کو معلوم ہے کہ مجھے ٹارگٹ ہم ہی ہے, خون کا پیاسا یزید ہمارا ہے, پہلے حسین شہید ہو جاتے, پہلے حسین شہید ہو جاتے, علی اصغر بچ جاتا. سبحان اللہ, یہ نقطے کی بات ہے, آخری پوائنٹ. حسین بچ جاتا, علی اکبر بچ جاتا, پہلے حسین شہید ہو جاتے. قاسم بچ جاتا, حسین پہلے شہید ہو جاتے. تو محمد ابراہیم بچ جاتے, حسین پہلے شہید ہو جاتے. مسلم بن عقیل بھی بچ جاتے, حسین پہلے شہید ہو جاتے. تو تمام شہدائے کربلا بچ جاتے, حسین صرف شہید ہو جاتے. تو کیوں شہید نہیں ہوئے, پہلے کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ حسین کو شہید کرنا اتنا آسان نہیں ہے. حسین نے کہا یزیدیو مجھے ٹارگٹ مت بناؤ, تم کو شہید کرنا اتنی آسان نہیں ہے. اس لیے اگر چاہتے ہو نا میرا خون کے پیاس سے ہو, اگر خون ہی چاہتے ہو تو لو میں عباس کا خون دے رہا ہوں, لو میں عالم محمد کا خون دے رہا ہوں, لو میں حور کا خون دے رہا ہوں, لو میں قاسم کا خون دے رہا ہوں, لو میں علی اصغر کا خون دے رہا ہوں. لیکن مجھے شہید کرنے میں جلد بازی مت کرنا. اس لیے کہ حور کا قاتل مومن ہوگا, حور کا قاتل مومن ہے, عباس کا قاتل مومن ہے, اولو محمد کا قاتل مومن ہے, حضرت علی اکبر کا قاتل مومن ہے, علی اصغر کا قاتل مومن ہے, قاسم کا قاتل مومن ہے. قاتل مومن کی اللہ چاہے تو بخشش ہو سکتی ہے, لیکن حسین کا قاتل مومن صرف نہیں بلکہ قاتل دین بن جائے گا, اور قاتل مومن کی مغفرت ہو سکتی ہے چاہے تو, لیکن قاتل دین کی مغفرت نہیں. قاتل مومن کی بخشش نہیں ہوگی, مغفرت نہیں ہوگی, بخشش نہیں. اے ہمارے بھارت کا بنگال میں گئے کبھی چاچا کرشن پور, تو جب جاتے ہیں تو ادھر پولیس بہت جگہ جگہ پہ چوکیاں بیٹھا کر کے کس لیے پکڑتے ہیں؟ ہیلمٹ. کیوں؟ اب بتائیے سرکار بھارت کے گورنمنٹ ہیلمٹ کا کیوں سسٹم لگایا؟ سر بچانے کے لیے. اور حسین کیا لگایا؟ سر کٹانے کے لیے. بھارت گورنمنٹ قانون لگایا کہ سر بچ جائے, ہاتھ ٹوٹے تو ٹوٹنے تھے, پیر ٹوٹے تو ٹوٹنے تھے, گلا ٹوٹے تو ٹوٹنے تھے, کمر ٹوٹے تو ٹوٹنے تھے, لیکن سر نہ ٹوٹنے پائے, سر نہ پھوٹنے پائے, چہرہ نہ بگڑنا پائے. اس لیے کہ چہرہ بچا ہوا رہے گا تو مسلمان پہچانا جائے گا, چہرہ بچا رہے گا تو براہمن پہچانا جائے گا, چہرہ بچا رہے گا تو بڑا بڑا پہچانا جائے گا. اب اس چہرے کو سر بچا رہے ہیں. بھارت کا گورنمنٹ سر بچانے کی بات کر رہے ہیں, ہمارے حسین سر کٹانے کی بات, ہمارے حسین سر کٹانے کی بات کر رہے ہیں. چلیے اسی حسین کے آخری جلوہ شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین پناہ است حسین. حسین تو دین ہے, حسین تو دین کا پناہ ہے, حسین تو بادشاہ ہے. کالے گورے کی جنگ ہوئی, بنگلہ دیش اور پاکستان کی جنگ ہوئی, ہندوستان پاکستان کی جنگ ہوئی, آپ کا ایران اور آپ کا امریکہ کی جنگ ہوئی, عراق اور اسرائیل کی جنگ ہوئی. لیکن کون ہارا تھا, کون جیتا تھا, اتنا جواب دے پائے گا؟ اب بتاؤ اس کا جنگ کا کارن کیا ہے؟ گورے کالے کی جنگ کے کارن کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ کتنے بچے کو معلوم ہے, کتنے نوجوانوں کو معلوم ہے. لیکن اسی جنگوں کے بیچ میں جب جنگ کربلا ہوئی, آج بھی ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں کے رہنے والا وہ بکری چڑھانے والا بچہ بھی کہے گا کہ کربلا کے جنگ میں حسین جیتا تھا, یزید ہارا تھا. کٹا تھا حسین تب بھی حسین یزید ہارا تھا, شہید ہوئے تھے حسین تب بھی یزید ہارا تھا. اس لیے کہ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. مصطفیٰ جان رحمت پہلا سلام شمع بزم ہدایت پہلا سلام شمع بزم ہدایت پہلا
سرے آئے رام تاجدار عالم سرے آئے رام تاجدار عالم نو بہارے سبھا پہلا سلام سمی بج میں ہدایت پہلا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا سلام ہم غریبوں کے کعبے بے درود ہم غریبوں ہم فقیروں کے سربار پہلا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا سلام سمی بج میں ہدایت پہلا سلام جی سوہانی گھڑی چمکاتے سوہانی گھڑی چمکاتے چاند اس دل افروز رسالت پہلا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا سلام سمی بز میں ہدایت پہلا سلام ڈالی دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈالی دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہلا سلام سیدی اعلی حضرت پہلا سلام مجھ سے خدمات کے قدس مصطفیٰ جان رحمت پہلا سلام سمی بج میں ہدایت پہلا سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خلق اللہ الصلاۃ والسلام علیک اللہ بلغ الاولا کمالی قصوت صاحب زمانی حسنۃ جميع غزال صلوا علیہ وعلى آلہ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھیے کھڑے